हस्ब मामूल चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी सरदार शौकत अली कश्मीरी। मोहतरम नाज़रीन सामीन, आज मेरे एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया है कि मैं मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी कहता हूँ, वो थोड़ी सी समझ से बाहर है, तो क्योंकि नाम UKPNP है, तो मैंने कहा भाई अब हम इंग्लिश में बात कर लिया करेंगे, UKPNP, क्योंकि हमारे कश्मीर में भी हमारा काफ़ी असर तक यूके का तो बड़ा असर अंदाज रहा हम पे, हम उनके साथ बड़ी गवर्नमेंट के साथ भी रहे, तो लेकिन वो यूके और ये यूके अलहदा है, ये मुत्तहिदा है, वो यूनाइटेड किंगडम है, लेकिन अब लोग उसी को यूके समझते हैं, तो कोई बात नहीं, हम भी यूके कह दिया करेंगे, आपकी दिल आजारी ना हो। खैर, ये यूके है मुत्तहिदा पूरी रियासत की वाहदत, यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल जी पार्टी। यूनाइटेड कश्मीर वही ना, मुत्तहिदा कश्मीर इंग्लिश में इसको कहते हैं यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी, और उर्दू में इसको कहते हैं मुत्तहिदा कश्मीर वो पीपल्स। मैं उर्दू बोलता था ना, तो वो उन्होंने कहा जी यूके बोला करे, यूके PNP कहा करे, अब मैं ऐसे ही कहा करूंगा तो उनको समझ अच्छी लगेगी, कोई बात नहीं। मुझे आज एक, वो जब कोई किसी को रुस्तम बनाता है ना, पहलवान बनाता है, जब किसी को कोई ऐसे पावर दे के खड़ा करता है, तो वो एक शेर था, मनम करदाम रुस्तम पहलवान वगरना येले बूदो रिश्तियां सीता। तो ये फारसी का शेर है, जो बड़ा मशहूर शेर है, उसमें मैं हूं जिसने रुस्तम को इतना बड़ा पहलवान बना दिया, फरदोसी का शायर है, शेर है, वरना तो तू सीस्तान का एक मामूली पहलवान था। कभी कभी ताकत देने वाले, मशहूरी करने वाले किसी शख्स को इतना ताकतवर बना देते हैं, आवाजों में, खुशियों, ऐसे मतलब कर करके, ख्वाहिशात में, और वो बंदा समझता है कि मैं बहुत बड़ा पहलवान हूं, लेकिन फिर वही ताकतवर जब उसको गिराते हैं तो इतना परेशान कर देते हैं कि वो बेचारा फिर अपनी इज्जत सादात बचाने के लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही हुआ आज मोहतरमा भी नाम उनका नाम है जी, मोहतरमा फरदोस आशिक अवान के साथ। वो आज एक हल्फ वफादारी की तकरीब में असेंबली के अंदर जाना चाहती थी, सिक्योरिटी इदार के कांस्टेबल ने कहा जी आप नहीं जा सकती। उन्होंने कहा जी क्यों नहीं जा सकती? जी बस नहीं जा सकती, ये स्पीकर असेंबली और दूसरों की मर्जी है, किसको बुलाया? जी मेरा नाम मेहमानों में था। उन्होंने कहा जी अब तो नहीं है, लिस्ट देख लें। ये होता है वो कि जब किसी की ताकत के बलबूते पे अपनी तारफ कराते हैं, या उनका तारफ किसी का मुख्ताज तारफ होता है, तो फिर यही हाल होता है। खैर, अब हम आते हैं असल मौजू की तरफ। हमारा मौजू है पाकिस्तान के सियासी सूरत हाल, और हम शौकत साहब से जो आज बात करेंगे उसमें दो बातें शुरू करूंगा। मैं थोड़ी सी बात करता हूँ कि अफगानिस्तान में अमेरिका की दोबारा बीमारी शुरू हो गई और तालिबान की तरफ से पेशकदमियाँ हो रही हैं। गिलगित ज़िमनी इंतखाबात में इस्लामी तहरीक का उम्मीदवार जो वो कामयाब हो गया है। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाने का अंदिया, उन्हें दावा कर रहे हैं कि हम हुकूमत बना लेंगे, क्योंकि ये जो नए लोग शामिल हुए हैं इससे हम बड़े मजबूत हुए हैं। शेख रशीद साहब फरमाते हैं कि साइबर क्राइम एक ऐसा एक्ट है जिसको मजीद फाल करूं, ताकि जो भी सर उठाने की कोशिश करे उसका सर काट देने का मैं वादा करूं। खैर, जो भी सियासत में नोवार्ड को लाकर बरसदार लाते हैं या मसलत किए जाते हैं, जैसे मुमलकत खदादात में इससे कबल मोइन कुरैशी, शौकत अजीज और मुख्तलिफ वज़रा लाए जाते हैं। मौजूदा हुकूमत में तो इतने ज्यादा है कि नाम गिनने भी याद नहीं रहते। और अफगानिस्तान में मौजूदा सदर जनाब अशरफ गनी साहब जो हैं, ये भी वर्ल्ड बैंक के फारगुल तहसील हैं। तो एक और बात मैं शौकत साहब से जो बड़ी जरूरी करना चाहता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है तालिबान को जंगी जराइम में मुलव्वस करार देने वाली है। ये बस अब जल्द पता लगेगा, और फिर मुमकिन तौर पे बैनुल अक़वामी फौजें अक़वाम मुत्तहिदा की छतरी तले, जो पहले नहीं हो सका था, अब उस छतरी तले वारद होंगी या उतारी जाएंगी, या ऐसा नहीं होगा। हम चलते हैं शौकत साहब पास। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जनाब, दो बातें तो वैसे ही वो पहले शोल में लाई था पाकिस्तान का, तो वो क्या बताएं आपको। वो तो कभी किसी को अंदर जाने देते, कभी नहीं जाने देते, कभी कुछ होता है, कभी कोई जीत जाता है। लेकिन ये जो अफगानिस्तान का मसला, ये तो बिल्कुल पड़ोस में है, इसमें बड़ी खास बातें हैं कि ये क्या हो रहा है। देखें, हमने कल भी आपसे गुजारिश की थी और आपके तवज्जुह से आपके सामईन और नाज़रीन तक के अफगानिस्तान को इतना
آسان نہ لیا جائے کہ طالبان اس کو فتح کر لیں گے، چونکہ جس دنیا میں ہم بستے ہیں یہاں بہت سارے ایسے ادارے ہیں، بین الاقوامی برادری ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کے ہر ملک کے اپنے نیشنل انٹرسٹ ہیں، اور وہ پالیسیاں جب بھی ترتیب دیتے ہیں تو وہ اپنے قومی مفاد میں بناتے ہیں ان پالیسیوں کو۔ اور افغانستان کے اندر جو طالبان کی شکل میں جو گروہ گٹھے ہوئے ہیں، ان کو اس وقت بین الاقوامی برادری اپنے مفاد میں نہیں سمجھتی کہ ان کا اس طرح کا اقدام کرنا، اور امریکہ نے بھی ان کو ڈے فرسٹ سے یہ کہا تھا کہ آپ کے لیے جو بہترین راستہ ہے وہ ہے جمہوری راستہ، کہ آپ وہاں کی حکومت میں شامل ہوں، اپنا کردار نبھائیں، اور قبل از وقت جو ہے وہ الیکشن کروا دیے جائیں گے، آپ اس میں حصہ لیں، اگر افغانستان کے عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا تو آپ افغانستان کو رول کریں۔ اور یہی پیشکش جو ہے وہ اشرف غنی جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بھی کی تھی ان کو، لیکن انفارچونیٹلی طالبان چونکہ طاقت پہ یقین رکھتے ہیں اور وہ طاقت سے ہی فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں، شاید اگر یہ سرد جنگ کا عہد ہوتا تو اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں تھا، کیونکہ ایک عہد تھا جس عہد کے اندر برسر پیکار مسلح گروہ جو ہے وہ اپنی قوموں کے مستقبل جو ہے وہ اپنے بندوق کی نالی سے طے کرتے تھے، لیکن چونکہ دنیا بدل گئی ہے، اور خاص کر کے 9/11 کے بعد تو دنیا میں بہت بدلاؤ آیا ہے۔ وہ جو کبھی بہت ہی منظور نظر لوگ ہوتے تھے، ان لوگوں کے بارے میں ایک یونانیمس پالیسی اختیار کی گئی، اگرچہ اس پر عمل درآمد تو نہیں ہوا اس شکل میں جس میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ پھر بھی کچھ سٹیٹس کی جو ذاتی پسند اور ناپسند اور اپنے سٹیٹ انٹرسٹ کے تناظر میں چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن بہرحال وہ جگہیں جہاں بندوق اٹھانے کو دہشت گردی، چاہے وہ بندوق اٹھانے کے مقاصد کتنے ہی نیک اور اعلیٰ کیوں نہ ہوں، یہ حق بعد ازاں یونائٹڈ نیشنز نے صرف ریاستوں کو دے دیا ہے کہ بندوق صرف ریاست کے ادارے رکھ سکتے ہیں جو قانون نافذ کرنے والے ہیں، باقی لوگ جو ہے وہ بندوق سے اپنے فیصلے نہیں کر سکتے۔ پیسفل جدوجہد کو خوش آمدید کہا گیا، اور جن جن خطوں کے اندر بھی لوگ اپنے ایشوز کو ایڈریس کرواتے ہیں تھرو پیسفل پروٹیسٹ، ان پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے، اور جہاں بندوق برداری ہے ٹھیک ہے وہ ایشوز سینسٹائز تو ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ قوم جو ہے وہ بجائے اپنے لیے کوئی ہمدردی لینے کے وہ آئسولیشن میں چلی جاتی ہے، اور دنیا کا نمبر 1 نقطہ یہ بن جاتا ہے کہ اس کی طرح سے ریڈیکلائزیشنز کو اور ٹیررزم کو، جب میں ٹیررزم کہتا ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ جس کو ہم ٹیررزم کہتے ہیں یا دوسرے، کیونکہ ٹیررزم کے بھی کئی ایک اشکال ہیں، لیکن جو یو این نے وضاحت کی کہ وہ لوگ جو بندوق کے زور پر اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ مقاصد کتنے نیک اور اعلیٰ اور عرفا کیوں نہ ہوں، وہ ٹیررزم ہی اس کو سمجھا جائے گا۔ اور شاید طالبان کے جو بے خواہ تھے، جو ہمدرد تھے، انہوں نے بھی شاید ان کو یہی مشورہ دیا تھا، جس میں سعودی عربیہ بھی ہے اور بھی ملک ہیں، کہ آپ جو ہے وہ اب بندوق برداری کے بجائے مذاکرات کے عمل میں اپنے اپوننٹ کو انگیج کریں، اور یہی مشورہ جو ہے وہ لوگوں نے اشرف غنی اور ان کے وزراء اور کیبنٹ کو دیا تھا کہ آپ طالبان کو سپیس دیں تاکہ وہ ایک نارمل زندگی بسر کرنے کے قابل ہو سکے، لیکن انفارچونیٹلی طالبان اس بات کو سمجھنے سے قاصر رہے، اور ان کو اپنی بندوق برداری پہ زیادہ ناز، اور وہ سمجھتے ہیں کہ
ہم اسی کے ذریعے فتح مند ہو سکتے ہیں اور افغانستان پہ قابض ہو سکتے ہیں. ہم لوگ جو ہے وہ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ اس پالیسی کے نتیجے میں افغان عوام کے زندگیاں زیادہ اجیرن اور ان کے لیے زیادہ مشکلات اور مصائب پیدا ہوں گی، اور طالبان کے ہاتھ بھی کچھ آنے والا نہیں ہے. آج جبکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے ریجنز کے بہت سارے تجزیہ نگار اور میڈیا جو ہے وہ طالبان کی آئے روز کی فتوحات کے دعوے کرتے ہیں. میں نے کل بھی کہا تھا کہ افغانستان میں طالبان کو پورے افغانستان پہ قبضہ نہیں کرنے دیا جائے گا، بلکہ اس کے نتیجے میں طالبان کو بہت زیادہ مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا. ویسے ایک عرض ہے کہ یہ جو میڈیا آج تعریفیں کرتا ہے نا، یہ وہ 2003 کے دور سے پہلے بڑے بڑے کلابیں ملاتا تھا، جو ہی ان کے اوپر بمباری شروع، یہ انہی کے خلاف پھر شروع ہو جاتا ہے پھر اسی وقت. جہاں یہ ان کی تعریفیں ہمیشہ خطرے میں ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ ہے کہ اب یونائٹڈ نیشنز خاص کر کے جو سیکورٹی کونسل نے جو کچھ کہا اس کو سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کی روشنی میں مستقبل کی پالیسیوں کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں کیا ہونے والا ہے. اور وہ لوگ جو اپنے قومی ایجنڈوں کو طالبان کے ذریعے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ان مشکلات سے دوچار ہوں گے جو مستقبل میں طالبان دوچار ہوں گے. کیونکہ آپ یہ دیکھیے کشمیر کے اندر بھی بہت زیادہ ایک دور میں ملیٹنسی کو بڑھاوا دیا گیا. ہم وہ لوگ ہیں جن نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ ملیٹنسی کشمیری عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، بلکہ یہ ایک ایسا قدم ہے جس کے نتیجے میں بہت سارے گھر اجڑیں گے اور کشمیر کاس کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، چونکہ ہماری جو جدوجہد ہے وہ ایک لیجیٹیمیٹ جدوجہد ہے. تو لہٰذا ہمیں ایک پیسفل سٹرگل سے ہی اپنے مقاصد کو اچیو کر سکتے ہیں. بندوق برداری دراصل ہمارے مخالفین کو، ہمارے ملک کے مخالفین کو، ہمارے عوام کی سوورنٹی کے جو خلاف ہیں ان کو سرو کرے گی، اور وقت اور حالات نے ہماری ان پیشن گوئیوں کو درست ثابت کیا. ہمیں اس پہ کوئی خوشی نہیں ہے کہ وہ درست ثابت ہوئی، کیونکہ جو اس کا منطقی انجام نکلا ہے وہ بہت بھیانک ہے. کہ ایک دور میں جب ہندوستان کے وزیر اعظم نرسمہا راؤ رائٹس کے حوالے کہتے تھے کہ فار کشمیریز اسکائی از دا لمٹ، اور جس وقت واجپئی صاحب کہتے تھے کہ آلدو وی ہیو نو مینڈیٹ ٹو چینج دا بارڈرز بٹ وی ہیو دا مینڈیٹ ٹو میک اٹ irrelevant. بلکہ انہوں نے کہا تھا ہم ہمسائے تو تبدیل کر ہی نہیں سکتے نا. اور ہمسائے کے حوالے سے بھی ایک بات ہے جو بڑی مشہور فریز تھی کہ دوست تبدیل ہو سکتے ہیں لیکن پڑوسی نہیں. جی. لیکن پڑوسی بھی اگر اسی جذبے کے ساتھ سوچنے کے لیے تیار ہو تو شاید چیزیں آگے مثبت انداز میں بڑھیں. لیکن اگر پڑوسی جو ہے وہ بہت لمیٹڈ مقاصد کے لیے سوچ رہا ہو اور وہ ایک بے رحم کھیل رہا ہو کہ مرتے ہیں تو کشمیری مرتے ہیں، ہمارا اس سے کیا، ہاں بلیڈ کے نتیجے میں شاید ہمارے کچھ انٹرسٹ سرو ہو جائیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جیسے ایک یہ جو جب یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ پرائم منسٹر تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری کی جو سوچ رکھنے والی قیادت ہے، جو رہنما کشمیریوں کی جان بچانا چاہتے تھے، ان کے لیے یہ بہت بڑا فکرہ تھا. یوسف رضا گیلانی صاحب نے نیشنل اسمبلی میں یہ کہا تھا کہ اگر مسئلہ کشمیر حل بھی ہو جائے تو تب بھی یہ جنگ رکے گی نہیں اس وقت تک جب تک کہ
انڈیا ہمارے پانی کے ایشوز کو ایڈریس نہیں کرتا. تو اگر آپ نے پاکستان کے پانی کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اپنے آپ کو ذبح کروانا ہے، بجائے اس کے کہ پاکستان کو جو کہا گیا کہ آپ کے یہ سارے ایشوز ایڈریس ہوں گے، لیکن آپ کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے طور پر کچھ ایسے جنکسٹرز کریں، اس فیلڈ کے اندر جائیں کہ جہاں تضاد کم ہے. آپ بزنس سے چیزوں کو سٹارٹ کریں، تجارت سے شروع کریں. تو جب کانفیڈنس بلڈنگ جو ہے وہ تھوڑی سی بنیادیں بنا لیتی ہے، کانفیڈنس آ جاتا ہے ایک دوسرے پہ، تو پھر ایک دوسرے کے مسائل پہ، ایسے جو دو دوست ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی مشکلات اور مسائل کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور ان میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اقدامات کرتے ہیں. بہرحال اس وقت نہیں سوچا گیا، اور جو کوئی سمجھداری کی بات کرتا تھا، جو کوئی اس خطے کے اندر امن کی بات کرتا تھا، تو ان پہ طرح طرح کے فتوے، طرح طرح کے الزامات، اور ان کے کرونیز. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ون پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ جو امن کی بات کرے گا، جو دوستی کی بات کرے گا، وہ اخوت کی بات کرے گا، اس کو ملک دشمن ثابت کرنا ہے، پاکستان دشمن ثابت کرنا ہے، مذہب دشمن ثابت کرنا ہے، انڈیا کا ایجنٹ بنا کے اس کو پیش کرنا ہے. چونکہ یہ اتنا پاورفل سلوگن ہے پیس، کہ وہ لوگ جن کا روٹی روزی کا انتظام جڑا ہوا ہے بندوق سے، وہ امن کے خواہاں تو ہو نہیں سکتے، کیونکہ ان میں اتنا سکل تو ہے نہیں کہ وہ ایک پیسفل ڈیموکریٹک ماحول کے اندر سروائیو کر سکیں. ان کی سروائیول جو ہے وہ جنگی ماحول میں ہی ہوتی ہے. وہ نہ تو کوئی اتنے دانشمند ہیں کہ کوئی ان کے آرٹیکل کو اخبارات چھاپے، نہ وہ اتنے سکلڈ ہیں کہ کسی اگر وکیل ہیں تو وہ کسی عدالت میں جا کے تو قانون کی ایسی انٹرپریٹیشنز کریں جو پرو پیپل ہو اور عوام کی سہولیات کے لیے، ان کی داد رسی کے لیے کوئی سپیس پیدا کریں. تو یہ ایک آسان راستہ کچھ لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے، جو اب بھی کیے ہوئے ہیں. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر بڑی بڑی پارٹیاں، یعنی پیپلز پارٹی جیسی پارٹی 1985 کے الیکشنز کے بائیکاٹ کے جو خوفناک نتائج ہیں ان سے آج بھی وہ خوف زدہ، اور جہاں کہیں بھی بائیکاٹ، الیکشنز کے بائیکاٹ کا کوئی تجویز پیش کرتا ہے تو پیپلز پارٹی والے کان پکڑ لیتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ تو دشمن کے ہاتھ میں، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں کھیلنے کے مترادف ہوتا ہے. وہ ہار گئی نا پیپلز پارٹی بھی، ہے پی ٹی آئی بھی ہار گئی، پیپلز پارٹی بھی ہار گئی. گلگت میں تحریک اسلامی تحریک ہے، کوئی ایک نئی جماعت ہے، اس کا امیدوار جیت گیا کل. پی ٹی آئی کا اپنا کینڈیڈیٹ بھی تھا. جی جی وہ ہار گیا کل. پہلے اس کو آگے بھیجا ہے اوپر تھوڑا سا، پھر یکلس وہ گر گیا. اچھا اچھا اچھا. پھر وہ پیپلز پارٹی دوسرے سے تیسرے پہ اگر ایسے چینجنگ ہو گئی، وہ اسلامی تحریک پھر آگے آ گیا. بہرحال یہ سیٹ تو چونکہ پیپلز پارٹی نے جیتی تھی جی انہوں نے چھوڑی تھی. جی تو پیپلز پارٹی نے کل ادھر حملہ کر دیا نا جی بلوچستان دیکھیے، پہ. ایک بات یہ ہے کہ جو لوگ بلوچستان کو جانتے ہیں، بلوچستان کی سیاست کو جانتے ہیں، اور یہ وہ خاندان ہیں یا یہ وہ سردار ہیں جو جن کی کریڈنشلز جو ہے وہ ڈیموکریسی کے ساتھ ہمیشہ مشکوک رہی ہے. یہ نون لیگ میں ہوتے ہیں تو تب بھی کسی اور کو سرو کر رہے ہوتے ہیں، تو پیپلز پارٹی میں ہوں گے تو پیپلز پارٹی کو بھی سرو نہیں کریں گے. وہ جنرل صاحب بھی گئے ہیں جی، وہ سینیٹر صاحب. آپ دیکھیں نا، المیہ پاکستان کی ڈیموکریسی کا یہی ہے کہ وہ پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ مشرف صاحب کو سرو کرتے تھے. جی 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 وہ کافی عہدوں پہ رہے مشرف صاحب کے دور میں، اور جو ہی مشرف صاحب کا زوال شروع ہوا تو ہی جمپڈ انٹو دا نون لیگ، اور نون لیگ میں شامل ہو گئے، اور نون لیگ نے ان کو ٹکٹ بھی دے دیا، پھر ان کو فیڈرل کیبنٹ منسٹر بھی بنا دیا، اور اس وقت ان کی ڈیمانڈ یہاں تک تھی کہ وزیر داخلہ مجھے بنایا جائے. ان کو وزیر سیفر کو کیا کہتے ہیں تو ان کو جب نہیں وہ بنایا گیا تو
پھر بھی ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہ بنایا گیا ہو، تو انہوں نے کوئی انڈر پروٹیسٹ انہوں نے پورا ٹائم کو نکالا ہے، پورا ٹائم انہوں نے گزارا ہے. پورا ٹائم نکال کے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ کو پورا نچوڑ کے جس وقت ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہیں اگلے 5 سال جو ہے وہ نون لیگ کے مشکل کے ہیں، تو انہوں نے نون لیگ سے علیحدگی نہیں، وہ اختیار کر لی. سینٹ کی ان کی بنیاد ختم ہوئی نا جب، جی تو پھر وہاں سے پھر وہ گئے نا. ان کو آگے سینٹ کا ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا نا دوبارہ اگلا. ان کے ساتھ یہ بھی ہوا نہیں؟ میرے خیال میں یہ بات نہیں تھی. میرا خیال وہ سینیٹر تھے، نہیں، وہ الیکشن لڑ کے وہ کہیں نہیں جیتے. آئی تھنک کہ وہ اچھا، سینیٹر نہیں تھے. بہرحال میں اس کو چیک کیا جا سکتا ہے. عبد القادر بلوچ نام تھا ان کا. جی جی، عبد القادر بلوچ ہیں. مے بی آئی ایم رانگ، بٹ مجھے نہیں لگتا کہ وہ سینیٹر تھے. اور سینیٹر اگر چونکہ سینٹ، ایک سینیٹر کا جو میعاد ہوتی ہے وہ 5 سال کے لیے ہوتی ہے. 3 سال اور 6 سال. وہ وہی نا، مطلب یہ ہے کہ تو 3 سال نہیں ہوتی. بیسیکلی ایک سینٹ کی جو ممبر جب سینیٹر منتخب ہو جاتا ہے تو وہ 5 سال 6 سال کے لیے ہوتا ہے. 6 سال، لیکن اس کے اندر درمیان میں سے آدھے پھر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں نا. وہ آگے پیچھے اسی لیے ہوتے ہیں نا کہ وہ پھر مطلب یہ ہے کہ چونکہ سینٹ تو کنٹینیوسلی ان سیشن رہتی ہے. سینٹ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان میں جمہوریت ختم بھی ہو جائے تو جو سینٹ مرد وجود میں آتی ہے اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن، اس سینٹ کو کوئی تحلیل نہیں کر سکتا. ہاں، کوئی سینیٹر اگر خود سے ریزائن کرے تو وہ ہاں، جی، لیکن اس کے جو اپنی میعاد ہوتی ہے وہ پوری ہو جائے تو پھر وہ سینیٹر جو ہے، چونکہ اس کا جو الیکٹرول ہے وہ تو صوبائی اسمبلی اور نیشنل اسمبلی ہے، تو اس لیے وہ بتدریج مطلب یہ ہے کہ ٹائم گزرتے گزرتے اگر اس پیریڈ کے اندر جو ہے وہ اسمبلیز مارز وجود میں نہ ہیں تو پھر اس کا ٹینیور ختم ہو اچھا جاتا ہے اچھا اور اچھا وہ سینیٹر نہیں رہتا. اچھا. ہاں، وہ الیکشن سے پہلے ہوتے ہیں تو پھر اس لیے وہ 3 سال نظر آتے ہیں. اچھا اچھا جی اچھا. جی جی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ موقع پرست اور مفاد پرست لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پارٹیوں کے ساتھ مشکلات میں کبھی نہیں کھڑے ہوئے. اٹ از اے ہسٹری. بلوچستان کے وہ لوگ جو اپنی دھرتی کے ساتھ لائل ہیں، وہ ڈے فرسٹ سے، ایک تو انہوں نے جمہوری پاکستان کے آگے سرنڈر کیا تھا جی اور اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اگر پاکستان میں جمہوریت پریویل کرتی ہے، اس میں نواب خیر بخش مری، دوسرے تیسرے یہ سب رہنما تھے، عطا اللہ مینگل، میر گوسپک بزن، جو کئی ایک رہنما تھے. جی. اس کے بعد تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب سردار عطا اللہ مینگل کی حکومت کو ختم کیا گیا اور حیدرآباد ٹریبونل میں ان کو غدار ثابت کرنے کے لیے جو حیدرآباد ٹریبونل بنایا گیا، تو اس کے بعد تو بہت سارے لوگوں کا پاکستان کے ان رویوں کی وجہ سے جمہوریت سے اعتماد ہی اٹھ گیا اور انہوں نے ایک حتمی نتیجے پہ پہنچے کہ یہاں جمہوریت کبھی پھل پھول نہیں سکے گی. تو یہ جو رولنگ سٹان سردار ہیں تو ایکچولی یہی ذمہ دار ہیں بلوچستان کی پسماندگی کے بھی، کیونکہ یہ ہمیشہ سہولت کاروں کے فرائض انجام دیتے ہیں، یہ سہولت کار بن جاتے ہیں. انہوں نے کبھی بھی وقت کے حکمرانوں سے یہ نہیں کہا کہ یہاں جہاں سے گیس نکلتی ہے یہاں ایک یونیورسٹی قائم کی جائے، ٹیکنیکل کالج بنائے جائیں، یونیورسٹیز بنائی جائیں، سڑکیں بنائی جائیں، عام لوگوں کے روزگار کے لیے، عام بلوچوں کے روزگار کے لیے مواقع پیدا کیے جائیں. یہ مطالبے ان کے کبھی نہیں رہے. ان کے مطالبے ہمیشہ ہی جو ہے وہ پرمنٹوں کے ہیں کہ کتنے پرمٹ ہمیں دیں گے، کتنا جو ہے وہ چیزوں کو آگے پیچھے کرنے میں ہمیں اختیار ہو. اور حتیٰ کہ انہوں نے کبھی کوئی کانسٹیٹیوشنل لڑائی نہیں لڑی ہے. وہ اور لوگ تھے جنہوں نے کانسٹیٹیوشنل لڑائی لڑی ہے. اور یعنی آج اگر 18ویں ترمیم بھی ہوئی ہے تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کریڈٹ جو ہے وہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے رہنماؤں کے سر جاتا ہے، جنہوں نے کہ خود مختاری کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں، قید و بند کی صحبتیں برداشت کی ہیں. پنجاب اور سندھ کے جو رولنگ پارٹیاں تھیں انہوں نے تو کبھی ایک دن کے لیے بھی صوبائی خود مختاری کے لیے جیل نہیں کاٹی ہے. اگر جیلیں کاٹی ہیں
صوبوں کو بااختیار بنانے میں، تو وہ 2 صوبوں کے لوگ تھے، اور اس میں تیسرا سندھ کا اندر جو ہے سندھی نیشنلسٹ تھا، جو پاکستان کے فریم کے اندر یہ چاہتا تھا کہ اختیارات کی تقسیم منصفانہ بنیادوں پہ ہو۔ ایک وہ سندھی ہے جو مکمل طور پر سندھو دیش چاہتا ہے، ایک الگ ملک چاہتا ہے۔ تو خیر اس وقت وہ چیزیں ہمارے مطمئن نظر نہیں ہیں، تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس سے کچھ بڑا کچھ حاصل نہیں کر سکتی، یہ جسٹ ایک نیوز سینس ہے، اور الیکشن جو بھی ہوئے ہیں وہ ہمیشہ وہاں اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن کروائے ہیں، اور یہ جو سرخیاں لگاتے ہیں کہ نون لیگ کا صفایا ہو گیا، نون لیگ اب بھی ان قوتوں کی اتحادی ہے جو قوتیں وہاں مؤثر ہیں، اور اگر ان کو فری اینڈ فیئر الیکشنز دیے جائیں تو وہ وہاں سے میجورٹی لے سکتے ہیں۔ ان کی کریڈینشلز ان سرداروں سے زیادہ ہے جو یہ کل پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے، اور وقت اور حالات آپ دیکھیے گا میری ان پیشن گوئیوں کو، کہ اگر پالیسیاں بدلی اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ الیکشن میں کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوگی، تو یہ آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئیں گی۔ ان کی پاورز جو ہے وہ بیسیکلی ریاست کی سپورٹ ہے، جب ریاست کی سپورٹ نہیں ہوتی تو ان کی وہی حالت ہوتی ہے جس طرح اسلم رئیسانی جو ہے وہ تھے تو وزیر اعلیٰ، اس وقت وہ بہت بڑے سردار تھے، لیکن ایک وقت میں آپ نے اور ہم نے دیکھا ہوگا کہ وہ سر کٹوا وہ بال کٹوا کے سر منوا کے تو وہ اسلام آباد کی سڑکوں میں جو ہے نا وہ جگہ کی طرح گھومتے تھے، اور وہ ایک پورے ملک کے اندر ایک مذاق سے زیادہ کچھ نہیں رہے۔ حالانکہ جس وقت وہ وزیر اعلیٰ تھے اس وقت اگرچہ وہ کچھ ڈیلیور تو نہیں کر سکتے، لیکن کچھ باتیں ان کی جو ہے وہ بڑی قابل غور تھی، قابل غور تھی۔ کہ ڈگری اصلی ہو یا نقلی ہو، ڈگری ہوتی ہے۔ وہ پاکستان کے تناظر میں جو ہے نا جو وہ طنز کر رہے تھے کہ یہاں کیا آپ ڈگری کے اصلی اور جعلی ہونے کا، یہاں تو جس کے ہاتھ میں جو ڈگری ہے وہ ڈگری ہے، ڈگری اسٹیبلشمنٹ کی وہ چھڑی ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہو، تو آپ اگر جو ہے وہ کئی یونیورسٹیاں جو ہے وہ لائن لگا کے آپ کو اعزازی پی ایچ ڈیز کی ڈگریز بھی دے دیں گی، بھلے آپ نے آپ کی ایجوکیشن کی فیلڈ میں کوئی کسی قسم کی کوئی قربانی نہ ہو، آپ نے ملک کے اندر بھلے غیر جمہوری اقدامات کی سپورٹ میں جو ہے وہ کام کیا ہو، تو بہرحال یہ چیزیں ہیں۔ پاکستان کی صورتحال جو ہے وہ بہت خراب ہے، یہ کوئی مانے یا نہ مانے، اور اب یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس حکومت کے ساتھ بھی اسٹیبلشمنٹ کا تعاون جو ہے وہ اس شکل کا نہیں رہا جو 3 سال سے وہ اس کو بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آؤٹ اسٹینڈنگ انداز میں عمران خان صاحب کی حکومت کو وہ دیتے رہے، کیونکہ اس میں ان کو ایک شرمندگی تھی کہ ہم نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو اقتدار سے دور کر کے تو شاید کوئی بہت بڑا مارکا سر کیا ہے، تو لہٰذا وہ اس کو پرائیڈ کے طور پہ بھی اور اپنی ایگو کے طور پہ بھی لیتے تھے کہ یہ حکومت کچھ ڈیلیور کرے، یہ چلے اچھے انداز میں۔ انفارچونیٹلی عمران خان صاحب بغض اور انات سے اور انتقام سے باہر نہیں نکل سکے، انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی ملکی معیشت، ملکی قوانین اور ملکی صورتحال پہ سنجیدگی سے غور کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، وقف نہیں کیا، اور اپنی کیبنٹ کے لوگوں کو بٹھا کے سمجھانے کی بھی کوشش نہیں کی، بلکہ ایک گالم گلوچ بد تہذیبی ہمارے آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پرو پی ٹی آئی ہیں، اب وہ اکثر بیشتر مجھے شکوے کرتے رہتے ہیں کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ ذرا تھوڑے سے ایک دفعہ تو دیکھیں کہ ایک ملک کا جو وزیر اعظم ہے اس کے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں تو وہ کس سوچ کی غمازی کرتے ہیں۔ بد تہذیبی اور کیا ہوتی ہے؟ تہذیب جو ہے باقی آپ کے اگر ملکی قوانین ہیں تو ان قوانین میں کسی کو اگر آپ ٹرائل کرتے ہیں اور وہ اور اس کے لیے ایک مطلب وقت کو اس کو سپروائز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اگر ایک شخص کو نیب نے گرفتار کیا ہے تو اس کے بعد یہ منسٹرز کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ نیب کے سارے اقدامات کو درست
साबित करने के लिए अपने तमाम तर जो है वो वक्त है उस पर सर्फ करें, बल्कि उनको अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज पर काम करना चाहिए। और मुल्क के वजीर आजम का क्या काम है कि वो एक आदमी गिरफ्तार होता है तो उस गिरफ्तारी के पीछे वो फिर पूरा एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए मुल्क का वजीर आजम जो है वो कूद पड़े और फिर ऐसे ऐसे अल्फाज अपने ओपोनेंट्स के लिए इस्तेमाल करना, उनको मतूब करना, उनको इंटिमिडेट करना, ये मैं समझता हूँ कि बदतासी भी और क्या होती है। वैसे इस बात पे मुझे आपसे गिला भी है, जी 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 शिकवा। जी जी वो ये कि आपने कहा कि एक मिनिस्टर का काम होता है वो अपनी मिनिस्ट्री के बारे में बात करे, जी यही फरमाया ना आपने। जी तो अगर उसकी मिनिस्ट्री को कोई और बंदा हैंडल कर रहा है तो वो बेचारा क्या करे? वो बेचारा बेकार बैठा रहे, तनख्वाह नहीं उसने अपनी हलाल करनी। तो फिर देखना बात ये होती है ना कि हम तो एक एक संजीदा बात कर रहे हैं ना, हम कोई तंजो मजा या कोई नहीं नहीं, जोक। मैंने भी इसीलिए बताया ना कि वो बेचारे फिर क्या बात करें। ये है कि अगर आपको जो मिनिस्ट्री, जिस मिनिस्ट्री के आप वजीर हैं, अगर आप अपने मिनिस्ट्री के दायरा कार में आने वाले वो अख्तियारात उनको एक्सरसाइज नहीं कर सकते, उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, बस तो तब भी आप खामोश तो रह सकते हैं ना। आप अपने मिनिस्ट्री की मीटिंगें कर सकते हैं, आप सिफारिशात मरतब कर सकते हैं, आप पेपर्स को अपडेट रख सकते हैं कि ताकि कोई आइंदा आने वाला कोई कोई नस्ल आपके उस विजडम से इस्तेफादा हासिल कर सके। इसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि आप महज जो है वो गालम गलोच, यानी मिनिस्ट्री का हरगिज मतलब नहीं है कि आपने भी अपने अपने लीडर की क्यादत में गालम गलोच को ही बढ़ावा देना है। और अच्छा। आज पाकिस्तान की जो हालत है, और बैनुल-अक़वामी तौर पर जिन जिन फोरम्स पे पाकिस्तान को सुबकी हो रही है, तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों का ये हक है कि वो पाकिस्तान की वजारत खारजा से पूछे कि आपने ऐसी क्या पॉलिसियां मरतब की हैं को कोई दुनिया का कोई मुल्क आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप जो है वो गुज़श्ता 5 सालों से 3 सालों से FATF में आपको ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है और आप पर दुनिया एतबार करने के लिए तैयार नहीं है, आपको जैनवन हुकूमत समझने के लिए तैयार नहीं है। आपको अमेरिका जैसा मुल्क है जो ये जो जो जिसकी जिस जो अपनी महवरी सियासत के अंदर पाकिस्तान को एक खुसूसी दर्जा हासिल था, उसको उस मुल्क का नया वजीर आजम बना तो उसको का कर्टेसी कॉल भी नहीं की है। सदर ने, जी जी, तो जो ये बाइडन साहब ने। आप हैं, इससे आपको आपको बजाय हड़बड़ाने के, बजाय जो है वो अपनी कैबिनेट के बंदे भेजने के कि जाके लॉबिंग करें कि ताकि वो कॉल करके मुझे इस सुर्खी से बाहर निकाल सकें, आप पॉलिसियों पे गौर करें कि वो कौन सी पॉलिसियां हैं जो पॉलिसियां हमें दिन ब दिन जो है वो मार्जिनलाइज कर रही हैं, जिससे दुनिया हमारे बारे में जो यानी दुनिया को कोई आपसे नफरत नहीं है। आप ये क्यों देखे ना, पाकिस्तान का ये एक अलमिया नहीं है कि उनको आलमी सतह पे कोई भी नाकामी होती है तो वो आसानी के साथ ये कह देते हैं कि जनाब ये काम हिंदुस्तान ने हमारे खिलाफ किया है, ये तो है देखो। बजाय इसके कि आप गौर करें कि हमारी खारजा पॉलिसी में कहाँ कहाँ गलतियां हैं, हमारी दाखिला पॉलिसी में कहाँ कहाँ गलतियां हैं, हमें दुनिया से हमांग होने के लिए हमें क्या क्या इकदाम करने चाहिए, दो अड़ोस पड़ोस के अंदर दोस्ती को फरोग देने के लिए, पड़ोसी का हक अदा करने के लिए हमें किस तरह के इकदाम करने चाहिए जिससे एतमाद साजी का अमल आगे बढ़े। मुझे आज एक दोस्त है कहने लगे जी वो मसला कश्मीर है अब बहुत आगे बढ़ गया है, क्योंकि वजीर आजम साहब ने जो है वो तकरीर की जो अक़वाम मुत्तहिदा में, और जिसमें जितने मुदल्लल दलाइल के साथ उन्होंने मसले कश्मीर को उजागर किया, तो अब दुनिया इस मसले को बहुत बेहतर समझना शुरू हो गई है। अब मुझे उनके नाइफ होने पे अफसोस भी हुआ। मैंने थोड़ा सा कोशिश की, मैंने कहा देखिए बात यह है कि दुनिया में जितने भी इश्यूज हैं, तनाज़ात हैं, कोई मुल्क भी ऐसा नहीं है कि उसके तारीखी पस मंज़र पे
ایک فائل نہ رکھتا ہو, خاص کر کے ان کی وزارت خارجہ, اور وہ اس کے تاریخی پس منظر اور پیش منظر سے آگاہ نہ ہوں. اور یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشنز ہیں وہ ملکوں کے, خاص کر کے ہندوستان اور پاکستان کے حوالے سے جو پاکستان کا کردار ہے, جو ہندوستان کا کردار ہے, وہ ریزولوشن اس کو ڈیفائن کرتی ہیں. آپ نے اگر ان ریزولوشنز کے مطابق اپنے رول ادا کرنے کا بین الاقوامی برادری کو پلج کرنا ہے کہ بھائی یہ آپ کی سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن ہے, اس میں ہمیں یہ کہا گیا تھا, تو ناؤ وی آر ریڈی ٹو کمپلائی دا ریزولوشنز. اور وہ یہ کہتے کہ ہم یہ علاقہ جو ہمارے زیر انتظام ہے, جس کے لیے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل نے ہمیں کہا تھا کہ اس کو آپ نے ویکیٹ کرنا ہے, ہم اس کو ویکیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور چونکہ ہندوستان نے یونیلیٹرلی ساری قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک مٹیریل چینج کی ہے, ایک تاریخی ریاست کو تقسیم کیا ہے اور اس کے اختیارات کو کم کیا ہے, جو کانسٹیٹیوشن گارنٹیز تھی وہ بھی وڈرا کر لی ہیں, تو سو دیٹ ہم بھی اپنے ذمہ داریوں سے جو پریزیومڈ رسپانسبلٹیز جو آپ نے لی تھی ہم وڈرا کرتے ہیں, اور یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کو کہتے ہیں کہ وہ جا کے اس علاقے کا انتظام سنبھال لیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا کو لینے کے دہنے پڑ جاتے ہیں اور ورلڈ کمیونٹی کے رول کو لے گا. آپ تو وہی ریٹرک بیان کر رہے ہیں, مطلب یہ کہ اگر 2 باتیں ہندوستان نے ہمارے خلاف کی ہیں تو 4 باتیں میں ان کے خلاف کر لوں. تو ان ریٹرکس میں دنیا نہیں پڑتی, اور نہ ہی یہ کوئی ایجوکیٹو کوئی اسپیچ تھی, اکیڈمک اسپیچ تھی. اٹ واز ٹوٹلی بلنڈر اسپیچ. آپ نے جو ہے وہ اسلاموفوبیا پہ باتیں کی, ویئر ایز کہ آج بھی یورپ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں بیشتر جگہوں پہ جو میجورٹی مسلمز ہیں they are living in a peaceful conditions, اور حکومتوں کی ان کو پوری فل سپورٹ حاصل ہے ان کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے, ان کے بچوں کو ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے. کسی قسم کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ کا بچہ اس اسکول میں نہیں جا سکتا, اور آپ جو ہے وہ پاکستانی ہیں تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے. نو, اسلاموفوبیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ اس قدر باعث ہو جائیں کہ وہ تعلیم کے دروازے, وہ روزگار کے دروازے جو ہے وہ کسی ایک کمیونٹی, کسی ایک عقیدے والوں کے لیے اگر وہ بند کرتے ہیں. باقی اکا دکا آپ کے اپنے ملک کے اندر آپ دوسرے مذاہب کے اپنے ہی ہم عقیدہ, ہم کلمہ گو کو آپ کافر قرار دے کے مار دیتے ہیں. تو آپ کے منہ سے اسلاموفوبیا کے نعروں پہ کون ہمدردی سے دیکھے گا کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں, جبکہ یورپ میں اس طرح کی کوئی, دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. امریکہ کے اندر ایک دکا واقعات ہر جگہ ہوتے ہیں, آپ کے ہاں تو لائن لگا کے واقعات ہوتے ہیں. تو انفارچونیٹلی یہ ہے کہ ہمارے جو دوست ہیں پی ٹی آئی کے, وہ عقیدت میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ وہ عقل سے سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور ایک بار یہ سمجھیے کہ جب ہم موجودہ حکومت کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کسی کی حمایت نہیں کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ ہمارا جو وزڈم ہے, ہمارے جو تجربات ہیں, ہمارا جو علم ہے, اس کی روشنی میں ہم جب مستقبل دیکھتے ہیں تو, اور چونکہ کسی نہ کسی شکل میں ہم لوگ جو پاکستان کے زیر انتظام رہ رہے ہیں, ان کے برے قوانین جس کو ڈریکونین لاز کہتے ہیں, اس کے براہ راست ہم متاثرہ ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ گلگت بلتستان کے اندر جو کچھ سلوک لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے, یا ادھر جو ہو رہا ہے پی او کے اندر, تو ظاہر ہے کہ اگر اس پہ ہم احتجاج نہیں کریں گے, بات نہیں کریں گے, تو کون کرے گا؟ آپ میرے خیال میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ہمارے 2-3 منٹ رہ گئے ہیں یہ ٹائم میں, تو اس لیے میں کہہ رہا تھا تھوڑا سا ہم اس کو اختتام کی طرف لائیں گے, آپ اپنی گفتگو کو. جی جی, بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو, انٹل اینڈ انلیس پاکستان اپنی تمام پالیسیوں کو ریوزٹ نہیں کرے گا,
اپنے رویوں کو تبدیل نہیں کرے گا اور ملک کے اندر ایک ایسا ماحول نہیں پیدا کرے گا جس میں لوگوں میں ایک کانفیڈنس آئے کہ ہم بھی کسی ملک کے باعزت شہری ہیں، اور لوگوں کی جو پولیٹیکل فلسفی ہے اس میں ان کو یہ حق دیا جانا چاہیے کہ وہ اپنی اس فلسفی کو، اپنے اس بیانیے کو لوگوں تک لے جائیں۔ اس کے راستے میں اگر ریاست کسی قسم کا بھی رکاوٹیں ڈالے گی تو اس سے الٹیمیٹلی آپ بحران پہ قابو پانے کے بجائے ان بحرانوں کو آپ شدید کریں گے، اور پاکستان کے بحران دن بہ دن بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسے ہی جیسے اگر آپ ایک بین الاقوامی شہری کی حیثیت سے دیکھیں تو کیپٹلزم کے جو بحرانات ہیں ان بحرانات میں کمی نہیں آ رہی ہے، لیکن ہوپ یہ ہے کہ کیپٹلزم میں اتنی فلیکسیبلٹی ہے، اتنی اس میں گنجائش ہے کہ اس میں مکالمہ ہوتا ہے، وہ پھر اپنی کہیں نہ کہیں عوام کو کچھ سہولتیں دے کے تو وہ ان بحرانات پہ قابو پا لیتے ہیں۔ اگر وہ قابو پانے کی ان میں صلاحیت نہ ہو تو کب کے یہاں انقلاب برپا ہو چکے ہوتے ہیں۔ فیوڈلزم دیکھیں، لوگوں کو سپیس نہیں دیتا تھا، تو آہستہ آہستہ کیپٹلزم نے جاگیرداری کو کھا لیا، ہضم کر لیا۔ آج جاگیرداروں کا رول جو ہے وہ اتنا پاورفل نہیں ہے۔ اب کئی دنیا کے کچھ کونے خدروں میں، جیسے پاکستان کے کچھ علاقوں کے اندر آپ کو جاگیرداری مؤثر نظر آئے گی، لیکن اب جاگیردار جو ہے سروائیو نہیں کر سکتا۔ وہ اگر سروائیو کر رہا ہے تو اس وجہ سے کر رہا ہے کہ پاکستان کی ملٹری کی اس کو سپورٹ حاصل ہے۔ ٹھیک جناب۔ تو ہماری گڈ وشز ہیں سماج کو بہتر بنانے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے۔ ہماری تمام تر ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عوام سے ہیں، اور عوام کی ترقی اور خوشحالی ہی دراصل ہماری ساری جدوجہد کا مطمئن نظر ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ ہمیں کوئی بغض نہیں ہے، کوئی کینہ ہم کسی کے لیے نہیں رکھتے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں ایسے ہی جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ خوش قسمت والدین ہیں جو اپنے بچوں کی خوشیوں کو پروان چڑھانے کے لیے اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کی خوشیوں کو جو ہے وہ دوبالا کرتے ہیں۔ ہم ایسے والدین کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ بچوں سے ان کی خوشیاں چھین لیں۔ اسی طرح کسی اسٹیٹ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے، اپنے عوام کے حقوق غصب کرے اور ان کو اس 21ویں صدی میں جینے کا وہ حق نہ دے جس کا آج کا وقت تقاضا کرتا ہے۔ تھینک یو جناب۔ محترم ناظرین سامعین، اب ہمارا پروگرام کا وقت ہوا چلتا ہے، ہم آپ سے اجازت لیں گے۔ اس سے پہلے ایک عرض کروں کہ آپ پلیز ہمارے پروگرام کو شیئر کیا کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنی آراؤں سے ہمیں بالکل ضرور آپ میسج کیا کریں۔ ہم جلد ہی انشاءاللہ اگلے مہینے کے شروع میں تقریباً ہمارا جو چینل ہے اس کو بڑا پروفیشنل انداز میں ہم لوگ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس کا وہ کام ہو رہا ہے IT والوں کا۔ تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ صاحب کی طرف سے اور اپنی طرف سے شوکت صاحب کا شکریہ، اور شوکت صاحب اور اپنی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔